इतनी बेदर्दी से उसका तज़किरा ना करो, वो बहुत अजीम आदमी था। पहली बार बहराम उसकी बातों से जज्बाती नजर आने लगा। खरगोश भी अपनी जगह बड़े अजीम होते हैं। शहजाद ने बेरहमी से कहा, बकवास मत करो। सर उसको खिताब मिला था और गोश उसका खानदानी नाम था। बहराम ने वजाहत की और चौंक पड़ा। चंद लम्हों तक वो शहजाद को घूरता रहा, फिर उसके होंठों पर अजीब सी मुस्कुराहट फैल गई, जिसे इंसानी मुस्कुराहट किसी तौर नहीं कहा जा सकता था। तुम आज तफरीक के मूड में नजर आते हो। नहीं, ये इंतकामी कार्रवाई है। किस बात का इंतकाम? बहराम की मुस्कुराहट बरकरार रही, जिसमें शहजाद के लिए मोहब्बत और एहतराम दोनों ही मौजूद थे। आपने बहुत अरसे तक मुझे नजरअंदाज किया है। शहजाद के लहजे में शिकायत थी। एक कीमती मशीन हो टाइगर, बहराम ने धीमी आवाज में कहा। मैं तुम्हें ज्यादा से ज्यादा अरसे तक चलाने के लिए खास वक्फों पर ही इस्तेमाल में लाना पसंद करता हूँ। अगर मैक्सवेल वाला मसला ना पड़ चुका होता तो तुम इस वक्त भी फिलक्राफ्ट में जेरे तरबियत होते। मुझे अपनी अहमियत का एहसास है। शहजाद ने रुखाई से कहा, आप शायद थिंकर्स फोरम के बारे में कुछ कह रहे थे। उसने याद दहानी कराई। हाँ, तुमने इब्तदाई पैगामात से समझ लिया होगा। थिंकर्स फोरम में मुल्क के आला तरीन दिमाग काम करते हैं। बड़े बड़े साइंसदान और दानिश्वर इस अंजुमन में शामिल हैं और वो सब के सब एक बेहद अहम तहकीकी काम में मसरूफ हैं। मगर कुछ अरसे पहले थिंकर्स फोरम के आला दिमाग वाले हजरात अजीब चक्कर में उलझ गए हैं। मकतूल सिक्योरिटी डायरेक्टर ने अंजुमन के उन आला अफसरान की चंद तस्वीरें फराहम की थी। तमाम तस्वीरें असली ही थी, मगर मामला तब भी समझ से बालातर है। जब तुम अपनी ड्यूटी संभालोगे तो तुम्हें खुद ही अंदाजा हो जाएगा। तुम्हें जो मवाद फराहम किया जा रहा है उसमें तस्वीरें भी शामिल हैं। मगर चीफ, शहजाद ने एहतजाज किया, ये मेरे मतलब का काम तो नहीं है। इसके लिए आप किसी और को भी लगा सकते हैं। आमतौर पर इस किस्म की तस्वीरें ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं। बहराम ने उसके एतराज को नजरअंदाज करते हुए कहा, लेकिन यहाँ ये बात भी नहीं हो सकती, क्योंकि थिंकर्स फोरम में काम करने वाले अफसरान ज्यादा दौलतमंद भी नहीं हैं। क्या मैं पहली फुर्सत में उन्हें दौलतमंद बनने की तरकीब बताने जा रहा हूँ? शहजाद झिंझला गया। टाइगर, शहजाद की आवाज धीमी थी, लेकिन उस पर किसी गजबनाक असदहे की फुंकार का गुमान होता था। ये बड़े बड़े दिमाग इस वक्त पूरी दुनिया को फतह करने का मंसूबा तरतीब देने में मसरूफ है। मेरा चीफ इस इदारे को बंद नहीं करना चाहता, लेकिन अगर इसकी जरूरत पड़ी तो थिंकर्स फोरम का खातिमा तुम्हारे ही हाथों होगा। तुम्हें एक मामूली से इशारे पर हर बड़े दिमाग को हमेशा हमेशा के लिए सोचने समझने की सलाहियत से महरूम कर देना होगा। सारे अफसरान हलाक कर दिए जाएंगे। ओह! शहजाद के होंठ सुखड़ गए और उसकी आंखों में सफाक दरिंदों जैसी चमक आ गई। ये तो वाकई मेरी मर्जी का काम मालूम होता है चीफ। आगे चलकर तुम्हें इसमें अपनी दिलचस्पी का मजीद सामान भी मिल जाएगा। बहराम ने कहा, बहरहाल हमें शुबा है कि कोई दुश्मन थिंकर्स फोरम तक पहुंचने में कामयाब हो गया है और हमारी हुकूमत को इन तस्वीरों के जरिए ब्लैकमेल करना चाहता है। इस काम के लिए कितना वक्त दिया गया है? फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। कल जब तुम इस शख्स से ब्रीफकेस नुमा पैकेट हासिल करोगे तो तुम्हें कोड वर्ड्स के तौर पर कहना पड़ेगा कि मैं मजीद फोटोग्राफी करना चाहता हूँ। वो ये सुनते ही पैकेट तुम्हारे हवाले कर देगा, लेकिन इस बात का इम्कान है कि वो तुम्हारे बारे में तजस्सुस का शिकार हो जाए। ऐसी सूरत में तुम जानते ही हो कि उसे किस तरह खामोश किया जा सकता है। हाँ, खूब जानता हूँ, शहजाद ने कहा और कुर्सी की पुश्तगाह से टिक कर मुस्कुराती आंखों से रकासा की तरफ देखने लगा, जो एक बार फिर उनकी मेज के करीब आकर थरकने लगी थी। वो करीब आ गई और करीब। अचानक शहजाद ने बहराम की तरफ हाथ बढ़ाया और धीमी आवाज में बोला, एक नोट तो निकालिए जरा। बहराम चौंक पड़ा, लेकिन उसने जेब से एक नोट निकालकर शहजाद के हवाले कर दिया। शहजाद ने दूसरी सम्त में मौजूद वेटर को इशारे से करीब बुलाया और बोला, बिल की रकम काट कर बाकी तुम रख लेना। उसने हाथ वेटर की तरफ बढ़ा दिया। बहराम उसके इसी हाथ की तरफ मुतवज्जे था। अचानक रकासा चीख पड़ी। बहराम ने पलट कर देखा तो वो कहर आलूद नजरों से उसी को घूर रही थी। ये क्या हरकत है जनाब? रकासा गुर्राई। क्या आप चाहते हैं कि मेरा रक्स का इजाजतनामा छिन जाए? बहराम की समझ में कुछ न आया। उसे तो पता भी नहीं चला था कि शहजाद के दूसरे हाथ ने क्या हरकत की है और ये हरकत कब हुई है। वो आंखें फाड़ फाड़ कर रकासा को देख रहा था, जिसने गुस्से का इजहार करने के बाद झुक कर जमीन से सतर पोश उठाई थी और फिर तेजी से स्टेज की तरफ दौड़ लगा दी थी। रक्सगाह में आवाजों, कहकहों, सीटियों और तबसरों का शोर बुलंद हुआ और इतना शोर हुआ कि बहराम के लिए वहां मजीद रुकना महाल हो गया। वो तेजी से उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। शहजाद वहीं बैठा मुस्कुराता रहा। आपने बिल की रकम नहीं दी जनाब। वेटर ने याद दहानी कराई तो वो चौंक कर उसकी तरफ मुतवज्जे हो गया। फिर उसने दाएं आस्तीन से करेंसी नोट खींचकर वेटर के हवाले कर दिया। वेटर आंखें फाड़ता रह गया, लेकिन शहजाद उस वक्त तक फजा में तैरने जैसी चाल से दरवाजे तक पहुंचकर बाहर जा चुका था। साहिल पर उस वक्त मलकजी सी चांदनी फैली हुई थी।
اور ہوا کے خنک جھونکوں میں ریت کی آمیزش کا احساس ہوتا تھا۔ شہزاد نے اس شخص کی طرف دیکھا جو ریت کے ایک ٹیلے کی اوٹ سے نکلا تھا۔ اس کے ہاتھ میں دور ہی سے ایک بریف کیس نظر آ رہا تھا۔ شہزاد سمجھ گیا کہ یہ بریف کیس ہی در حقیقت وہ پیکٹ ہے جسے حاصل کرنے کے لیے وہ اس وقت ساحل پر ٹہل رہا تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا۔ دونوں آمنے سامنے آئے تو شہزاد نے اس شخص سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، میں مزید فوٹوگرافی کرنا چاہتا ہوں۔ جواباً اس شخص نے پیکٹ اس کی طرف بڑھا دیا، لیکن ابھی شہزاد اسے ہاتھ میں لے ہی نہیں پایا تھا کہ ریت کے ٹیلے کی اوٹ سے ایک اور شخص نکل کر ان کے قریب آ گیا۔ یہی شخص ہے؟ نووارد نے سوال کیا۔ ہاں، کوڈ ورڈز تو ٹھیک ہیں۔ پہلے شخص نے پیکٹ کو دوبارہ اپنی بغل کے نیچے دباتے ہوئے جواب دیا۔ شہزاد اس صورتحال کے لیے ذہنی طور پر تیار تھا، اس لیے وہ فوراً ہی عملی اقدام کے لیے بھی تیار ہو گیا۔ میرا خیال ہے یہ پیکٹ تمہاری بغل کی بجائے میرے ہاتھ میں ہونا چاہیے، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ یقیناً، پیکٹ والے شخص نے مسکرا کر کہا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اس پیکٹ میں موجود اشیاء کے بارے میں کچھ پتہ نہیں، کیونکہ ہمیں سختی سے ہدایت کی گئی تھی کہ اسے ہرگز نہ کھولا جائے۔ پھر تم کیا چاہتے ہو؟ شہزاد نے اطمینان سے دریافت کیا۔ ایک کی بجائے دو آدمیوں کی موجودگی کا سیدھا سا مطلب تھا کہ وہ اس اصل آدمی سے ملاقات نہیں کر رہا ہے۔ گویا ان لوگوں نے اصل آدمی کو موت کے گھاٹ اتار کر نہ صرف اس سے پیکٹ چھین لیا بلکہ اس سے کوڈ ورڈز بھی معلوم کر لیے تھے۔ تم اس پیکٹ کو ہمارے سامنے کھولو گے؟ دوسرے شخص نے قدرے تہمکانہ لہجے میں کہا۔ یہ نہیں ہو سکتا، شہزاد نے مسکرا کر کہا اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بڑبڑایا۔ آسمان کتنا حسین اور پرکشش نظر آ رہا ہے، دل چاہتا ہے یہ منظر کیمرے میں محفوظ کر لوں۔ اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو تمہاری زندگی کی ضمانت نہیں دی جا سکتی، اسی شخص نے کہا۔ زندگی ایک ایسا سراب ہے جس کی ضمانت کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ شہزاد نے صورتحال سمجھتے ہوئے کنکھیوں سے ادھر ادھر دیکھا۔ ذرا پیچھے دیکھو۔ شہزاد کو پلٹ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ اس کے دو ایسے آدمیوں کو پہلے ہی دیکھ چکا تھا جن میں سے ایک سیاہ اور دوسرے کی رنگت سفید تھی۔ سنو، شہزاد نے اطمینان سے کہا، ہمیں آپس میں ایک دوسرے کی زندگی سے نہیں کھیلنا چاہیے۔ تم ایک پیغام رساں ہو، میں بھی ایک پیغام رساں ہی ہوں۔ مجھے یہ پیکٹ اسی طرح بند ہی کسی اور تک پہنچانا ہے۔ جس شخص نے پیکٹ اس کے حوالے کیا تھا وہ بے یقینی سے ہنس پڑا۔ میں پیغام رساں نہیں ہوں، اس نے اگل دیا۔ اوہ، شہزاد نے مصنوعی حیرت ظاہر کی۔ پھر وہ کہاں گیا؟ وہ ٹھکانے لگ چکا ہے، اسی شخص نے جواب دیا۔ اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تم کوئی معمولی سے پیغام رساں نہیں بلکہ کوئی اہم آدمی ہو، چنانچہ باتیں نہ بتاؤ اور پیکٹ کھول کر دکھاؤ۔ شہزاد نے اتنی دیر اسے محض اس لیے باتوں میں مصروف رکھا تھا کہ اطراف کا اچھی طرح سے جائزہ لے سکے۔ اب تک وہ ان کے پانچویں ساتھی کو بھی دیکھ چکا تھا۔ وہ ریوالور لیے کھڑا تھا۔ کہیں یہ پیکٹ نکلی تو نہیں ہے؟ شہزاد نے ہنس کر کہا۔ پیغام رساں نکلی ہو تو مال بھی نکلی ہی ہونا چاہیے۔ نہیں، یہ وہی پیکٹ ہے۔ شہزاد نے پیکٹ کا بالائی کاغذ پھاڑ دیا۔ نیچے ایک رسی بندھی ہوئی تھی۔ رسی کی گرہ دیکھ کر اس نے ایک طویل سانس لی۔ بلا شبہ یہ اصلی ہی پیکٹ تھا۔ رسی کی گرہ مضبوط انداز کی تھی جسے صرف اس کا ٹیچر اوشان ہی باندھ سکتا تھا، اور یہ گرہ لگانی شہزاد نے ابھی حال ہی میں اوشان سے سیکھی تھی۔ پیکٹ کھولو پہلگام، وہ شخص غرایا۔ تمہیں میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ شہزاد چونک پڑا۔ پیکٹ کھولو۔ اس شخص کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا تھا۔ تم شاید مجھے ہلاک کیے بغیر نہیں مانو گے۔ ہاں، لیکن قتل ہونے کے طریقہ کار کا انتخاب تمہیں کو کرنا ہے۔ فوری موت پسند کرو گے یا سسک سسک کر مرنا اچھا لگتا ہے؟ ہم نے تمہارے آدمی کو تو سسکا سسکا کر مارا تھا، ظاہر ہے، ورنہ وہ تمہیں کوڈ ورڈز ہرگز نہ بتاتا۔ تم شاید آسانی سے ماننے والوں میں سے نہیں ہو۔ میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ تمہارے آدمی کو ہم نے کس اذیت سے دوچار کر کے اپنی بات ماننے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس نے شہزاد کی عقب میں کھڑے آدمیوں کو اشارہ کیا۔ شہزاد خاموش اور بے حرکت کھڑا رہا۔ اچانک عقب سے چار ہاتھوں نے اس کے سر کو جکڑ لیا۔ گرفت خاصی سخت تھی۔ عام آدمی یقیناً چیخ پڑتا۔ شہزاد کو پیکٹ دینے والا شخص سمجھا تھا کہ شہزاد بلبلا اٹھے گا، لیکن اسے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ شہزاد کے چہرے پر صرف برہمی کے آثار پیدا ہوئے تھے۔ اچانک شہزاد حرکت میں آ گیا۔ اس کی ایک کونی دائیں طرف چلی اور دوسری بائیں جانب۔ دایاں پاؤں عقب میں حرکت میں آیا اور سیاہ فام کے گھٹنے پر چوٹ پڑی۔ پھر شہزاد کی دوسری ٹانگ بل کھا گئی اور وہ منہ کے بل زمین پر آ گیا۔ گرتے گرتے اس نے فائر کی آواز سنی اور پھر ایک چیخ سنائی دی، دوسرا فائر اور دوسری چیخ۔ گرنے کے فوراً بعد ہی شہزاد کا دایاں ہاتھ حرکت میں آ گیا۔ انگیشت شہادت چلی اور سفید فام کی رانوں کے درمیان کسی خنجر کی طرح اتر گئی۔ وہ اچھل پڑا۔ اسی لمحے تیسرا فائر ہوا۔ گولی اس کے سینے میں لگی اور وہ گر گیا۔ شہزاد کسی پھرتیلے سانپ کی طرح رینگ کر ہٹ گیا تھا، ورنہ وہ شخص اس کے اوپر ہی گرتا۔ شہزاد نے اب تک ریوالور بدست شخص کو نہیں چھیڑا تھا۔ اس نے جو اندازہ لگایا تھا کام اسی کے مطابق پورا ہوا۔ گولیاں چلی تھی اور 3 آدمی ٹھکانے لگ گئے تھے۔
پستول والے شخص نے چوتھا فائر کرنے کے لیے انگلی دبانے کی کوشش کی تو اس پر اچانک ہی یہ انکشاف ہوا کہ اس کے عضلات نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں اچانک ہی کوئی گڑبڑ ہو گئی تھی۔ وہ یہ بھی نہ سمجھ سکا کہ شہزاد اس کی پشت پر کب اور کیسے پہنچ گیا تھا۔ اب صرف وہی شخص باقی رہ گیا تھا جس نے پیکٹ شہزاد کے حوالے کیا تھا۔ وہ اس قدر خوف زدہ ہو گیا تھا کہ اس کی پتلون کا سامنے والا حصہ گیلا نظر آنے لگا تھا۔ تمہیں میرا نام کیسے معلوم ہوا تھا؟ شہزاد نے پوچھا۔ مجھے کچھ معلوم نہیں، وہ ہکلایا۔ کیا فلکرافٹ کے کسی شخص نے یہ نام پہلے کبھی نہیں سنا۔ اس نے اپنے منتشر اعصاب پر کسی حد تک قابو پا لیا تھا اور 2 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اپنے پیچھے دیکھو، وہ اچانک چیخ پڑا۔ شہزاد ہنس پڑا۔ بہت پرانا حربہ ہے۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ اس شخص نے بڑی پھرتی سے ریوالور نکالا تھا، لیکن اسے استعمال کرنے کی حسرت ہی رہی کیونکہ جس ہاتھ میں اس نے ریوالور تھام رکھا تھا وہ کلائی سے کسی ٹوٹی ہوئی شاخ کی طرح لٹک رہا تھا۔ پھر اس کی بے جان انگلیوں سے ریوالور گر گیا۔ ایک دہشت ناک چیخ اس کے حلق سے نکل گئی۔ وہ گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ شہزاد نے ویران ساحل پر ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ دور دور کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے تمام لاشوں کو گھسیٹ کر اس بے ہوش آدمی کے قریب جمع کیا اور ان کی تلاشی لینے لگا۔ ان کی جیبوں سے بٹوے نکالنے کے بعد وہ مسکرانے لگا۔ اس نے منظر کچھ اس انداز میں ترتیب دیا تھا کہ دیکھنے والے کو ڈکیتی ہی کی کوئی واردات معلوم ہو سکتی تھی۔ جس شخص نے اسے پیکٹ دیا تھا اس کی جیب سے بٹوا نکالا تو اگلے لمحے وہ قدرے ہوش میں آ گیا۔ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ تمہیں اب بھی زندگی کی بیک مل سکتی ہے لیکن شہزاد نے جملہ ادھورا ہی چھوڑ دیا۔ میں تم پر اعتماد نہیں کر سکتا، وہ بڑبڑایا۔ شہزاد نے جھک کر اس کی دوسری کلائی تھام لی اور ہلکا سا مخصوص انداز میں دباؤ ڈالا۔ ہڈی ٹوٹ گئی اور وہ شخص دوبارہ بے ہوش ہو گیا۔ جب وہ ایک بار پھر ہوش میں آیا تو اس کا چہرہ کسی لاش کے چہرے کی طرح سفید پڑ چکا تھا۔ اس کے سر کے گرد 2 آہنی پلیٹیں کسی ہوئی تھی اور ایک تار شہزاد کے ہاتھ میں تھا جسے وہ آہستہ آہستہ بل دے رہا تھا۔ جیسے جیسے تار بل کھا رہا تھا اس شخص کے سر پر آہنی پلیٹوں کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ بولو، تمہیں میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ شہزاد غرایا۔ اس شخص نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ دباؤ کچھ اور بڑھ گیا۔ وہ کراتا اور چیختا رہا لیکن کچھ بولا نہیں۔ تنگ آ کر شہزاد نے آخری بار اس تار کو بل دیا۔ سر کے گرد آہنی پیٹوں کی جکڑ بندی اتنی سخت ہو گئی کہ مزید دباؤ پڑتے ہی اس کی کھوپڑی چٹک گئی اور اس چٹکی ہوئی کھوپڑی کی دراڑوں سے خون بہہ نکلا۔ شہزاد نے زمین پر گرا ہوا پیکٹ اٹھا لیا اور ایک طرف چل دیا۔ ساحل پر 5 لاشیں پڑی تھیں اور ان کی جیبوں سے بٹوے غائب تھے۔ اس نے پہلی تصویر دیکھی تو کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ ڈاکٹر ویدرام، عظیم سائنسدان، ایک بے لباس لڑکی کے ساتھ ایسی حالت میں تھے کہ لڑکی ایک کھلونا زرافے پر سوار تھی اور زرافہ ڈاکٹر کی پشت پر تھا۔ لڑکی کی پشت کیمرے کی طرف تھی۔ شہزاد نے سوانے کا مطالعہ کیا تو پتا چلا کہ ڈاکٹر ویدرام دماغی لہروں پر اتھارٹی ہے، 20 سال سے شادی شدہ ہے، اس کے 2 بچے ہیں اور کوئی سیاسی رابطہ نہیں ہے۔ وہ ساحل سے جو پیکٹ لایا تھا اس میں ایسی ہی تصویریں تھیں اور ہر تصویر کے ساتھ اس شخص کی مکمل سوانح تھی۔ ہر تصویر قابل اعتراض تھی، جیسے کسی بلیک میلر نے خاص طور سے انہیں تیار کروایا ہو۔ کسی بھی تصویر پر بناوٹی ہونے کا شبہ نہیں ہوتا تھا۔ یہ تمام تصویریں ان عظیم سائنسدانوں اور مفکرین کی تھی جو تھنکرز فورم میں کام کر رہے تھے۔ تھنکرز فورم کا سربراہ ڈاکٹر وتیالی بھی قابل اعتراض حالت میں نظر آ رہا تھا۔ شہزاد باری باری یہ تصویریں دیکھتا ہوا ہر ایک کی سوانے پڑتا جا رہا تھا۔ تصویر میں ڈاکٹر وتیالی نے خود کو زنجیروں میں بندھوا رکھا تھا اور زنجیروں کے علاوہ اس کے جسم پر لباس نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس کے سینے پر کوڑے کے سرخ نشانات واضح تھے۔ آخری تصویر ڈاکٹر بیانکی کی تھی۔ وہ ان عریاں تصویروں کو دیکھتے دیکھتے اور ان لوگوں کی سوانے پڑھتے پڑھتے بیزار ہو گیا تو اس نے انہیں ایک طرف ڈال دیا اور آنکھیں بند کر لی۔ لیکن اچانک ہی کسی خیال کے تحت چونک کر اس نے جلدی سے آنکھیں کھول دی۔ اس کی انگلیوں نے حرکت کی اور تمام تصویریں تاش کے کسی ماہر کھلاڑی کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پتوں کی طرح اس کے سامنے ترتیب پا گئی۔ اس کی آنکھیں یکا یک چمک اٹھی۔ ہر تصویر میں جس عریاں لڑکی کا جسم تھا وہ کسی ایک ہی لڑکی کا تھا۔ تصویریں بے حد واضح اور خوبصورت تھیں، جیسے کسی فیشن کے ماہر فوٹوگرافر نے کھینچی ہوں، اور تصویروں میں جزیرہ فردوس کے وہ قابل فخر افراد تھے جن کی موت حکومت کو اس حشر سے زیادہ گوارا تھی۔ شہزاد یہ سارا مواد لے کر واش بیسن کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اس نے کاغذات اور تصویریں واش بیسن میں ترتیب سے رکھی اور آنکھیں بند کر لیں۔ پھر اس نے آنکھیں کھول کر ایک لمحے کے لیے انہیں دیکھا اور دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ ہر تصویر اس کے ذہن میں محفوظ ہو گئی تھی اور وہ ان شباہتوں کو کبھی نہیں بھول سکتا تھا۔ پھر اس نے پانی کھول دیا
جب وہ ان تصویروں کو پانی میں تحلیل ہوتے دیکھ رہا تھا تو شہزاد کے ذہن میں اپنے چیف بہرام کی آواز گونج رہی تھی۔ ابھی ہمیں بالکل معلوم نہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ جو لوگ تھنکرز فورم کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، یہ تصویریں یقیناً انہوں نے ہی تیار کروائی ہیں تاکہ ان شخصیتوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکے۔ یہ پتہ نہیں چل رہا کہ ایسا کون کر رہا ہے، ملک کا کوئی مجرم گروہ ہے یا کوئی دشمن ملک ایسا کر رہا ہے۔ بہرحال اگر ان سائنسدانوں نے ان لوگوں کے ہاتھوں میں کھیلنا شروع کر دیا ہے تو ان سب کا ختم ہو جانا ہی بہتر ہے۔ اس سلسلے میں 3 ماہ قبل شہزاد کو معلومات فراہم کی گئی تھی، لیکن اس کی تربیت کو جاری رکھا گیا تھا۔ اسے میدان عمل میں آنے کی دعوت مل گئی تھی، لیکن اسے ابھی استعمال نہیں کیا گیا تھا کیونکہ فیلڈ کرافٹ اور چاراگاہ کے ذمہ دار حکام ابھی خود تاریکی میں تھے۔ لیکن اب یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ تھنکرز فورم خطرے میں ہے، اس لیے شہزاد ٹائیگر کو فوری طور پر میدان عمل میں اتر جانے کا حکم مل گیا تھا۔ تصویریں اور کاغذات پانی میں حل ہوتے رہے۔ واش بیسن میں پانی کی رنگت بدل گئی تھی، یوں لگتا تھا جیسے وہاں دودھ بھرا ہوا ہو۔ اس نے واش بیسن میں ہاتھ ڈال کر اچھی طرح ٹٹول لیا، کوئی ٹکڑا بھی باقی نہیں رہ گیا تھا۔ شہزاد نے کار کھٹا دیا، دودھیا پانی تیز سے بہہ گیا۔ اب شہزاد کے پاس صرف ایک کاغذ رہ گیا تھا، اس پر 2 آدمیوں کی بات چیت تھی۔ تھنکرز فورم کے سربراہ ڈاکٹر وتیالی اور ایک رکن کے درمیان ہونے والی گفتگو کچھ اس طرح سے تھی: ہم قدیم نکات کو لے کر نئے نکات پیدا کر رہے ہیں، اس لیے ہم نے اب لوگوں کے رویوں پر غور کرنا شروع کر دیا ہے۔ ڈاکٹر وتیالی کا کہنا تھا، گویا آپ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ انسان ایک دوسرے سے کیوں نبردآزما ہونے لگتا ہے؟ رکن نے سوال کیا تھا۔ ہاں، انسان نے ساری دنیا کو فتح کر لیا ہے، تمام جانور مفلوج ہو چکے ہیں اور اب انسان سب کچھ فتح کرنے کے بعد ایک دوسرے کی طرف ہی پلٹ رہا ہے۔ یہ سب کچھ جنگوں کی تاریخ سے ظاہر ہے۔ آخر کچھ لوگ دوسروں کو مغلوب کیوں کرتے ہیں اور کچھ لوگ مفتوح کیوں بن جاتے ہیں؟ یہی ہمارا مسئلہ ہے۔ اگر اس کا حل معلوم ہو گیا تو محض ایک چھوٹی سی فوج ایک بہت بڑی فوج پر آسانی سے غالب آ جایا کرے گی۔ گویا بنیادی طور پر یہ پوری دنیا کو فتح کرنے کا ایک مختصر سا منصوبہ ہے۔ جب یہ چھوٹا سا منصوبہ تکمیل پا جائے گا تو اسی کو پھیلا کر پوری دنیا پر محیط کر دیا جائے گا۔